इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसके मुकाबले में तुम इस मनसब के लिए ज्यादा बेहतर उम्मीदवार हो। मेरा वो मशवरा मुअज्जर साबित हुआ। वीरा ने फौरन ही अपनी गोद में अखबार फैला लिया। अब देखना पड़ेगा कि तुम लोगों में शराफत का क्या मायार मुकर्रर है। रुस्तम शरीफ था तो दुनिया में कोई भी रजील नहीं हो सकता। हमारी इस रस्म का ख्याल रखना कि हम मर जाने वालों को बुरा नहीं कहते। वो अमल की कुव्वत से महरूम होकर खुद ही मकाफाते अमल के घेरे में चले जाते। उसने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा और कदरे बेअतबारी से पूछा, क्या बात है? आज तुम्हारे लबो लहजे से अदावत के बजाय दोस्ती का इजहार हो रहा है? तो क्या हम दोस्त नहीं हैं? मैंने जमूद खत्म करने के लिए वो बेसाख्ता सवाल जुबान पर आने दिया। दोस्त भी अच्छे और बुरे होते हैं, देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वो अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। मैंने मुतबादल मशगले के तौर पर सिगरेट सुलगा ली। 11 बजे अव्वल खान का फोन आ गया। अल्फा ने उसके साथ मुझे भी सदफ मेंशन में बुलाया था, जिसकी निचली मंजिल पर उसका आर्जी फील्ड ऑफिस कायम था। अव्वल खान ने अपनी सहूलत के मुताबिक अल्फा को 12:30 बजे का वक्त दिया था ताकि मुझे अपने साथ लेकर सदफ मेंशन पहुंच सके। अव्वल खान ने स्टेशन 4 से फोन किया था। उसे मलेर छावनी से सफुरा गोट और रेस कोर्स के रास्ते हमारे घर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था। मैं फौरन ही तैयारी के इरादे से अपने कमरे में चला गया। वहां गजाला शायद मेरी ही मुंतजिर थी। कल से वो बहुत अपसेट है। मुझे देखते ही गजाला ने किसी तमहीद के बगैर अपनी बात शुरू कर दी। ज़हनी कर्ब की हालत में उसकी सोच पर मायूसी मुसल्लत हो जाती। मैंने गजाला की बात काट दी। वह अपनी इन ही हरकतों से तुम्हारे ऊपर अपनी मजलूमियत का रोब काटती रहती है। 2-4 रोज में उसका दिमाग खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। मेरा वक्त खराब मत करो। अव्वल खान मुझे लेने के लिए अपने दफ्तर से चल पड़ा है। मुझे तैयार होना है। मेरी बात माने और मौका महल देखकर उससे सुलह कर दे। ज्यादा बेजार हो गई तो वो किसी भी दिन चुपके से दुनिया के किसी बेनाम गोशे की तरफ निकल जाएगी। मुझे गजाला को कोई मौजू जवाब देने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो अपनी बात पूरी करती हुई तेजी के साथ कमरे से निकलती चली गई। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो इस वक्त पूरी तरह संजीदा थी। गजाला की पिछली गुफ्तगू के हवाले से उसकी नई सिफारिश मेरे लिए बहुत अहम थी। मेरे मन का चोर अपनी जगह पर था, मगर यह बात एक एजाज से कम नहीं थी कि गजाला के सामने मेरा भरम कायम था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो मुझे जिस रास्ते पर चलने का मशवरा दे रही थी वो किसी वक्त खुद उसी के लिए सुहाने रूह बन सकता था। ये मेरी अपनी मोहतात रवि थी कि मैंने वीरा की वजह से गजाला को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। उसे हर हाल में वही दर्जा दिया था जिसकी वो हकदार। थोड़ी देर बाद अव्वल खान आ पहुंचा और मुझे साथ लेकर नई मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सदफ मेंशन में दोनों से मुलाकात होगी या सिर्फ अल्फा से सामना होगा? रास्ते में मैंने पूछा। वो मेरे लिए नई जगह है, दोनों अफराद भी अजनबी हैं। रात को मैंने बसेरा में आवाज की बिना पर अल्फा को पहचाना था। वहां पहुंचकर ही पता चलेगा कि कौन कौन मुलाकात के लिए मौजूद है। इनसे मुज़ाकरात के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाना होगा। सरकारी अफसरों के लिए मरातब का लिहाज जरूरी था। मेरी बात मुख्तलिफ है। तो मेरे दोस्त हो, जब तक वो कोई वाज़ेह तखातुब इख्तियार न करे अंग्रेजी से काम चला लेना। इस जुबान में आप और तुम का फर्क पता ही नहीं चलता। अजनबियत और बेयकीनी के मिले जुले एहसासात के साथ हम मुकर्रर वक्त से पहले निश्तर रोड के अक्क में वाक़ सदफ मेंशन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पत्थरों से बनी हुई इस 3 मंजिला पुरानी इमारत में अपने नाजुक नाम का कोई भी वसफ मौजूद नहीं था। बातियों नजर में वो कोई आसेब ज़दा इमारत नजर आती थी। इसकी ऊपरी मंजिल तक रसाई के लिए बाहर से कोई जीना नहीं था। अकलौता चौबी दरवाजा बंद था जिस पर काल बटन किस्म की कोई चीज मौजूद नहीं थी। पत्थरों से बने हुए 3 जीने चढ़कर हम दरवाजे के सामने पहुंचे और अव्वल खान ने कोई मुतबादल न पाकर लोहे का वजनी कुंडा बजाकर अपनी आमद का ऐलान कर। एक शख्स शायद दरवाजे से लगा बैठा था। उसने एहतियात से जरा सा दरवाजा खोलकर इश्तबा आमेज नजरों से सरतापा हमारा जायजा लिया। चार्ली, हम अल्फा से मिलने आए हैं, अव्वल खान ने नीची आवाज में कहा। पासवर्ड सुनते ही दरवाजा मजीद खुला और हम अंदर दाखिल हो गए। वो कराची की एक चमकीली दोपहर थी, मगर अंदर हल्की सी तारीकी का राज था जिसमें सेलन की बू रची हुई थी। दरवाजा बंद होने पर हम एक ऊंचे मगर कदरे मुख्तसर हाल में थे जिसमें से 24 जीने ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रहे थे। बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा था जैसे इस इमारत में हम तीनों के सिवा और कोई मौजूद ना हो। इधर सीधे चले जाएं,
راستہ ایک دروازے پر ختم ہوگا، دستک دے کر اندر چلے جائیں۔ دربان نے مہذب انداز میں ہماری رہنمائی کی اور ہم 24 زینوں سے متصل راہداری میں مڑ گئے۔ اس راہداری میں اس قدر اندھیرا تھا کہ رات کے وقت بھی رہنمائی کے لیے چھت سے لٹکے ہوئے 2 بلب روشن تھے۔ عمارت کے گھسے ہوئے زینوں اور میلی سنگی دیواروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی زمانے میں اسے نہایت فراغ دلی سے استعمال کیا گیا ہوگا، مگر اس وقت وہاں پر ہول ویرانی کا راج تھا۔ وہاں کا ماحول کسی بھی کمزور دل آدمی کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پختہ فرش پر ہماری قدموں کی آواز خاصی گونج پیدا کر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے میزبان کو ہمارے پہنچنے کا پیشگی علم ہو گیا۔ ہم دستک دیے بغیر کھلے ہوئے دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ دروازہ کھولنے والا کوئی خدمت کار تھا جو ہمارے پہنچتے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کمرے میں دفتر کی کوئی علامت نہیں تھی۔ فرش پر گرد آلود اور بوسیدہ قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ نشستوں کی گنجائش والے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ انہی کی مناسبت سے نیچی میزیں تھیں۔ شیشے کی ایک الماری میں مختلف ضخامت کی فائلیں کرینے سے سجی ہوئی تھیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کمرے میں کبھی کبھی لکھنے پڑھنے کا کام بھی ہوتا ہوگا۔ صوفوں پر پختہ عمر کے 2 صحت مند افراد بیٹھے سگریٹ نوشی میں مصروف تھے۔ ان چہروں کی جھلک میں پچھلی رات دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر کفایت امیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ ہماری طرف بڑھا دیے۔ اس وقت پتا چلا کہ الفا نامی صاحب کا نام جلال اور دوسرے کا رحمان تھا۔ انہوں نے اپنے عہدوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم چند منٹ پہلے آ گئے۔ جلال نے کسی رسمی گفتگو کے بغیر براہ راست بات شروع کر دی۔ ہم پنڈت کا سامنا کرنے سے پہلے کچھ وضاحتوں کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اپنی معلومات کے مطابق ہم ہر وضاحت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اول خان نے جواب دیا۔ جلال نے شفاف شیشوں کی اینک ناک پر ذرا نیچے سرکائی اور نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دی۔ تم ڈینی ہو؟ ماضی میں تمہارا نام بہت کثرت سے سننے میں آتا رہا ہے۔ وہ محتاط انداز میں شاید میری ستائش تھی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جلال نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ 3 کاغذ تم نے پنڈت کے محفوظ ریکارڈ سے اڑائے تھے۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم پنڈت کی طرف کیوں متوجہ ہوئے تھے، جبکہ عیاشیوں کے سوا اس کا ماضی بے داغ ہے؟ تفتیش کے انداز میں کیا جانے والا وہ سوال بہت ٹیڑھا تھا، مگر ان لوگوں نے ملک کے لیے پچھلی رات جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے پیش نظر میں نے بڑی نرمی سے کہا، اس کے ماضی کے سارے سیاہ داغ اس کی عیاشیوں ہی میں پوشیدہ تھے۔ اس کے ملنے جلنے والوں میں مشکوک افراد شامل تھے جو سرکاری اہلکاروں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر کے نادانستگی میں انہیں اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ دھنراج جو حال ہی میں پکڑا گیا ہے، نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کی بیٹی موہنی پنڈت کا بھی بوائے فرینڈ ہے۔ وہ خود ان سب باتوں کا اعتراف کرے گا۔ موہنی پنڈت شاید مقامی ماڈل گرل ہے۔ انڈین کونسلیٹ کے میجر بخشی سے گہرے میل جول کی وجہ سے اس کا نام خبر لسٹ پر موجود ہے۔ اس مرتبہ رحمان نے میری بات کی تائید کی۔ حیرت ہے کہ موہنی کا باپ ہونے کے باوجود پنڈت منوہر لال ہماری نظروں سے بچا رہا۔ جلال نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اس کے استفسار پر میں نے موسیٰ اور ملنگ کا ذکر کیے بغیر پنڈت کی سرگرمیوں کے بارے میں ہر بات ان کے سامنے اگلتی۔ اس کی مخصوص پارٹیوں میں غیر ملکیوں اور بعض صہیونی ایجنٹوں کی شرکت کا انکشاف ان دونوں کے لیے چشم کشا ثابت ہوا۔ غنیمت یہ ہوا کہ خفیہ اداروں کی مروجہ اخلاقیات کی وجہ سے اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری معلومات کے ذرائع کیا تھے۔ یہ سب جان لینے کے بعد تم اس کی راہ پر لگ گئے اور اس کے گھر سے کچھ کاغذات اڑا لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے تائی طلب لہجے میں کہا۔ انہی میں وہ 3 کاغذ بھی شامل تھے۔ میں اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس دوران میں اول خان سوال کر بیٹھا، ان کاغذوں کے بارے میں پنڈت خود کیا کہتا ہے؟ ابھی تک اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی؟ جلال نے کہا۔ پچھلی رات سے اسے بھوکا اور بیدار رکھا گیا ہے۔ اب تک اس کے اعصاب کمزور پڑ چکے ہوں گے۔ ہم تمہارے سامنے اسے ملیں گے۔ وہ ڈھلتی ہوئی عمر کا آدمی ہے، اول خان نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھوک پیاس اور بے خوابی کی کیفیات اسے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گی۔ جلال ایک مرتبہ پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ان تینوں کاغذوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تل ابیب میں موساد کے فون نمبروں کا معمہ حل ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ دوسرا مطبوعہ سرٹیفکیٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ پنڈت جیوش انٹرنیشنل سیکرٹ سوسائٹی کا رکن ہے اور یہ سوسائٹی پاکستان کی ذرا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ تیسرے کاغذ پر ان لوگوں کا کوئی سائفر کوڈ ہو سکتا ہے۔ ظاہری امکان یہی ہے، مگر ان حرف اور نمبروں کے سسٹم پر مشتمل وہ کرپٹوگرافی بہت دشوار ہے۔ اس میں انگریزی کے ہر حرف کے 2 ہندسے مخصوص ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زبان میں ایک 4 حرفی لفظ 8 ہندسوں پر مشتمل ہوگا اور اسے اسی طرح ڈی کوڈ کیا جا سکے گا۔ دشوار نہیں، عملی طور پر ناممکن۔ رحمان نے اپنے ساتھی کی بات میں ٹکڑا لگایا۔
ان کا خدمت گار ایک ٹرے میں چائے کی 4 پیالیوں کے ساتھ کچھ میٹھے اور نمکین بسکٹ لے آیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ان دونوں افسروں کو کام کے ساتھ مدارات کا بھی خیال ہے۔ چائے کا دور ختم کرتے ہی وہ دونوں اٹھ گئے۔ ہم نے ان کی تقلید کی۔ سیلن زدہ راہداری سے گزرتے ہوئے میں اس عمارت کے بارے میں اپنی رائے کے اظہار سے باز نہیں رہ سکا۔ میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، یہ عمارت باہر سے اندر تک خاصی ڈراؤنی اور ویران لگتی۔ رحمان نے ہنس کر میری بات کاٹ دی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ عمارت حاصل کی گئی ہے اور یہاں کا ماحول برقرار رکھا گیا ہے۔ بعض حصوں میں تمہیں چمگادڑیں بھی مل جائیں گی۔ یہاں صرف 4 گن مین ہوتے، تمہارے لیے چائے لانے والا بھی گن مین تھا۔ ہم آتے جاتے رہتے۔ شاید یہ عمارت خطرناک مجرموں سے تفتیش کے لیے مخصوص ہے؟ ابل خان نے پوچھا۔ یہاں لائے جانے والے قیدیوں کا کافی مورال خود بخود ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ رات کو اندھیرے کمروں میں چمگادڑیں چیخیں مار مار کر پھڑپڑاتی رہتی ہیں تو یہ ماحول اور ڈرونا ہو جاتا ہے۔ صدر مینشن ان کے خاص ملزموں سے تفتیش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ اوپر کے کمرے کبھی کبھی ہی کام میں لائے جاتے تھے۔ وہ دونوں اسی راہداری کے ایک دروازے پر رکے۔ فوراً ہی وہ دروازہ خشک آئینی قبضوں کی پرشور آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر جاتے ہوئے ہم اس کمرے کے سامنے سے گزرے تھے تو وہاں ایسا گہرا سکوت چھایا ہوا تھا جیسے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ دروازہ کھلتا ہی گن مین نے اپنے افسروں کو سلام کیا اور اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اندرونی دروازے کا تالا کھولنے کے لیے بڑھ گیا۔ آہٹوں اور تالا کھلنے کی آوازوں پر اندر سے بڑبڑاہٹیں سنائی دینے لگی۔ مکفل دروازہ کھلا تو وہ کمرہ 2 طاقتور کمکموں کی تیز روشنی سے دمک رہا تھا۔ پنڈت منوہر لال کمرے کے وسط میں ایک چارپائی پر بیٹھا منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کمرہ خاصا بڑا لیکن سامان سے خالی تھا تاکہ قیدی مایوسی کے عالم میں اپنی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک گوشے میں اینٹوں سے بنی ہوئی کوٹڑی تھی جو شاید باتھ روم کے طور پر قیدیوں کے لیے بعد میں بنائی گئی تھی۔ پنڈت نے ہم چاروں کو وحشت زدہ متورم آنکھوں سے دیکھا اور چارپائی سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ تو اب پتا چلا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، درندوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اس کی آواز کمزور تھی لیکن الفاظ بتا رہے تھے کہ اس کا دم کم باقی تھا۔ جلال بڑھ کر اس کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ چند ثانیوں تک اسے قہر بار نظروں سے گھورنے کے بعد جلال نے اس کے بائیں رخسار پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ پنڈت کے حلق سے غراہٹ آزاد ہوئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ ہم درندے نہیں، تم سے بہتر انسان ہیں۔ اگر تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی تو ہم درندگی بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ اس وقت تم ہمارے قیدی ہو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکو گے۔ وہ موٹیاں بھینچ کر نفرت بھری آواز میں چیخا۔ میرے وکیل کو بلا دو، پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تم ٹھہرو، اسے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے جلال سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ اس کے سر پر بالوں کی قلت تھی مگر جو بال تھے وہ خاصے لمبے تھے تاکہ ان کے ذریعے کھوپڑی کے بنجر حصوں کو چھپایا جا سکے۔ میں نے جاتے ہی اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کے جبڑے پر ایک زوردار کھونسا رسید کیا اور اس کے دھانے کے ایک گوشے سے خون کی ہلکی سی لکیر بہ نکلی۔ پنڈت کے ہاتھ غیر ارادی طور پر ہونٹوں تک گئے۔ چپچپاہٹ محسوس کر کے اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا اور چیخ پڑا، خون! تم نے مجھے زخمی کیا ہے۔ وہ دیوانہ وار میری طرف لپکا تھا لیکن اسی جبڑے پر پڑنے والے دوسرے گھونسے نے اسے زمین بوس کر دیا۔ اس کا وجود منحنی تھا مگر وہ حیرت ناک قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمہارے تینوں کاغذ ہمارے پاس ہیں، بتاؤ تم ان کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ میرے وہ فکرے اس کے ذہن پر بجلی بن کر گرے۔ وہ اپنی چوٹوں کو بھول کر میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ میرے کاغذ میرے ہی ہاتھوں بیچو گے؟ خریدنا چاہو تو سودا بھی ہو سکتا ہے ورنہ وہ ریکارڈ کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہے۔ ہم زیادہ دیر تک تمہیں اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کی مزاحمت کا ادراک کرتے ہی میں نے گفتگو کا رخ یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ چاہے جلال اور رحمان اس تبدیلی پر بری طرح چونکے ہو لیکن انہوں نے درمیان میں دخل انداز ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ میں پولیس کی تحویل میں نہیں تمہاری ذاتی تحویل میں ہوں؟ اس کی سرخ آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک اتر کر آئی۔ ہم میں سے کوئی اپنی وردی میں نہیں اور تم لاک اپ میں بند نہیں ہو۔ اگر میں تم سے کوئی سودا نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ اپنی جبلت کے تحت وہ میری باتوں پر یقین کرنا چاہ رہا تھا مگر بے اعتباری میں مبتلا تھا۔ تمہیں آزادی یا موت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم بسیرا سے پکڑے گئے ہو، تمہاری گرفتاری دکھانی پڑے گی۔ تم سودا کر لیتی ہو تو وہ کاغذ تمہیں مل جائیں گے۔ تم سے نرم سلوک کیا جائے گا، تمہاری فائل بہت ہلکی بلکہ کمزور ہو جائے گی اور تمہارا وکیل تمہیں جلدی رہا کروا لے گا۔ تم نے سودے سے انکار کیا تو وہ کاغذ تمہاری فائل میں جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری موت کے پروانے ہیں۔
غداری کی سزا ہر عدالت سے ایک ہی ملتی ہے اور وہ ہے سزائے موت۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وہ کہا، تم نے مار مار کر میرے اوسان خطا کر دیے ہیں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اپنا مطالبہ بتاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو، 1-2 روز میں کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اس کی مکاری پر میں دل ہی دل میں ہنسا، پھر سخت لہجے میں نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں اسی وقت فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آج شام تک تمہاری گرفتاری دکھانی ہے۔ وہ کاغذ ایک مرتبہ فائل میں چلے گئے تو انہیں واپس نہیں لیا جا سکے گا۔ اس مکار بڈھے نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پلکیں جھپکائیں، بائیں ہاتھ کی پوچھ سے دہانے سے رواں خون صاف کیا۔ مگر وہ کاغذ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ بصیرہ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے چکما دے کر لوٹنا چاہ رہے ہو؟ لمحہ بھر کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ مار کھانے اور بدحواس ہونے کے باوجود اس کی عقل پوری طرح کام کر رہی تھی۔ کاغذ اس کے گھر سے چوری ہوئے تھے، پھر وہ پولیس کے پاس کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا اور کہا، رستم انہی کاغذوں کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ تمہارے گھر سے وہ سارے کاغذ ملک ممتاز نے اڑائے تھے، وہ رستم سے ان کا سودا کر رہا تھا، مگر ممتاز بھی ٹیڑھا آدمی ہے، وہ کاغذوں سمیت ہمارے ہاتھ لگ گیا اور اب تم بھی ہمارے قبضے میں ہو۔ میری زبان اس وقت مشینی انداز میں چلتی گئی اور کہانی خود بخود موزوں ہوگی۔ تم جھوٹے ہو، میں کاغذ دیکھے بغیر تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے ہیلا سازی کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ میں اپنے دل میں پشیمان تھا کہ میں نے پنڈت کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں اس قدر سنگین غلطی کیسے کی تھی۔ پنڈت کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، وہ اول خان کے ذریعے آئی بھی والوں کی تحویل میں جا چکے تھے۔ میں نے باری باری رحمان اور جلال کی طرف دیکھا۔ جلال نے اپنی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ ذرا ہوشیار رہنا، اول خان نے مجھے لکمہ دیا، پنڈت ان کاغذوں کو ضائع کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ میں لفافہ کھول کر وہ تینوں کاغذ نکالے اور فضا میں لہرا کر دور سے پنڈت کو دکھائے۔ اول خان کی واضح وارننگ کے باوجود وہ حریصانہ انداز میں میری طرف لپکا اور رحمان نے پل بھر میں اپنے بغلی ہولسٹر سے لیوارنا نکال کر اس پر تان لیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ پنڈت منوہر لال جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کی نگاہیں کاغذوں ہی پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ کاغذ اپنے سامنے کر لی۔ موساد کے چیف اور سیکرٹری کے فون نمبر، جو طلبیب ہی کے ہو سکتے ہیں، جس کی تاحیات رکنیت کا تصدیق نامہ اور تمہاری کرپٹوگرافی کا کوڈ چارٹ۔ پاکستان میں یہ 3 کاغذ تمہاری سزائے موت کے لیے کافی ہوں گے۔ تم بہت چالاک ہو۔ اس کی آواز پہلی مرتبہ شکست کے آثار سے غالب ہونے لگی۔ تمہارا ہوم ورک مکمل ہے، بتاؤ ان کاغذوں کی کیا قیمت مانگتے ہو؟ میں نے وہ تینوں کاغذ موڑ کر اطمینان سے لفافے میں ڈالے اور لفافہ جلال کو لٹا دیا۔ میں کچھ نہیں مانگتا، تمہاری بولی وہاں سے شروع ہوگی جہاں ملک ممتاز نے چھوڑی تھی۔ 3 کاغذوں کے 3 کروڑ سے آگے کی بات کرو۔ ذہنی طور پر اسے پوری طرح زیر کرنے کے بعد میں نے کہا، میری زبان سے 3 کروڑ کے ذکر نے اسے پوری طرح قائل کر دیا ہوگا کہ ملک ممتاز واقعی ہمارے قبضے میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے ملک ممتاز کے روپ میں رستم سے 3 کروڑ ہی کا مطالبہ کیا تھا۔ اتنی تو میری جمع پونجی بھی نہیں ہوگی، پنڈت نے بوجھی ہوئی آواز میں کہا۔ ملک ممتاز نے تمہاری تجوری دیکھ لینے کے بعد ہی منہ کھولا تھا، میں نے جواب دیا۔ وہ ذرا بھی سیانہ ہوتا تو کاغذ چھوڑ کر تمہاری تجوری سے اس سے زیادہ رقم اور زیورات لے جا سکتا تھا۔ بس پھر بات 3 کروڑ ہی پر ختم کر دو۔ پنڈت کسی حیل و حجت کے بغیر آمادہ ہو گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کر ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ یہ کاغذ تمہارے ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے کاغذ کو پہچانتا ہوں۔ وہ یک بیک پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ میری ذرا سی چال بازی کے نتیجے میں وہ سب کچھ نہیں تو بہت کچھ اگل بیٹھا تھا۔ کاغذ اسی کے تھے، بہت اہم تھے اور اس نے ان کے بارے میں میری رائے کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جیبوں سے نکالے اور اس کے چہرے کو اچانک مکوں پر رکھ لیا۔ کمرہ اس کی چیخوں سے لرزنے لگا۔ وہ کمرے کے فرش پر ایک ہی جگہ کھڑا ہوا کسی شرابی کی طرح جھومتا اور اپنے چہرے کو میرے طوفانی مکوں سے بچانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ آخرکار تیورا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرنے تک سب خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرتے ہی جلال قریب آ کر محبت امیز نرمی سے مجھے اپنے پہلو میں لے کر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ جاتے جاتے میں نے حقارت سے پنڈے پر تھوک دیا، حرام زادہ سور کا بچہ، ہر شخص کو اپنی طرح کوڑیوں کا غلام اور بکاؤ مال سمجھتا ہے۔ پنڈت کے بدن پر تشنج کی سی کیفیت تاری تھی۔ اس کے کئی دانت ٹوٹ چکے تھے، چہرہ جگہ جگہ سے کٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر میرے دل میں گویا ٹھنڈک سی اترنے لگی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ ڈینی نے اس کے ساتھ کاغذوں کی سودے بازی کا کیا چکر شروع کر دیا ہے۔ پنڈت کے کمرے سے نکلتے رحمان نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھ کر بے تکلفی سے بولنا شروع کر دیا۔ بعد میں متن کھلا کہ اس طرح اس سے اعترافات کروائے گئے ہیں۔ جلال نے مجھے بدستور اپنے پہلو میں لیا ہوا تھا۔
تو उसने मेरे बदन पर दबाव बढ़ाते हुए पूछा, ये मलिक मुमताज कौन है? तुम इसका जिक्र न करते तो पंडित हरगिज काबू में नहीं आता। तुम कल रात अल्फा थे, आज जलाल हो, कल न जाने क्या बन जाओ। इसी तरह कागज चुराते हुए मैं टहनी था और रुस्तम के घर में पंडित की रिपोशी का सुराग लगाते हुए मलिक मुमताज बन गया था। मैंने हंस कर कहा। रुस्तम इन कागजों के 3 करोड़ देने पर आमादा हो गया था। जलाल ने हैरत से पूछा, आमादा नहीं हुआ था? मुतालबा सुनकर हैरान हुआ था। बात आगे बढ़ती तो आमादा भी हो जाता। तुमने देखा कि पंडित कितनी आसानी से इस सौदे के लिए तैयार हो गया और तुमने वो मौका ठुकरा दिया। रहमान ने रश्क आमेज लहजे में कहा, काश इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वालों को ये मालूम हो सके कि तुम जैसे एक आम पाकिस्तानी ने वतन की मोहब्बत के लिए कितनी बड़ी दौलत को लात मारी। साफ और सच्चे ज़मीर के बगैर ऐसे फैसले नहीं किए जा सकते। पंडित मनोहर लाल से पूछताछ के दौरान में रूनमा होने वाले ड्रामाई मोड़ के नतीजे में हमारे और आईबी वालों के दरमियान कायल तकल्लुफ की दीवार यकायक ही गिर गई और हमारे दरमियान खुशगवार गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें वो दोनों किसी बुखल या कफायत के बगैर हमारे किरदार को सरा रहे थे। दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमरे में वापस पहुंचकर जलाल ने कहा, पंडित के बारे में मेरे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा सख्त जान और सिद्दी है।